बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों को आवाज आ रही है जी? कोई कंफर्म कर दे मुझे। जी सर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। स्लाइड्स भी नजर आ रही हैं। जी सर। और कुरान समझें आसान तरीके से कोर्स 4 है और इसके दो असबाब जो आज हमने पढ़ने हैं वो है सफ़ा 13 इशारा सी और इशारा डी। 13 सी में हमने आयत नंबर 91 और 92 पढ़ना है। हमने कोर्स 2 के बाद ये सिलसिला कोर्स 2 से शुरू किया है। कोर्स 2 में हमने पहले पारे का पहला क्वार्टर पढ़ा जिसमें हिदायत और आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा था, और कोर्स 3 में हमने दूसरे 5 सफ़हात पढ़े जिसमें बनी इसराइल का तज़किरा था। बनी इसराइल के वाक़यात थे जिन्होंने हिदायत की कदर नहीं की। कोर्स 2 के इशारात हमने दाएं हाथ की फिंगर टिप्स पर याद किए और कोर्स 3 के बाएं हाथ में। अब हम कोर्स 4 पे हैं जहाँ बनी इसराइल ही के मज़ीद हालात और वाक़यात चल रहे हैं और हम इशारा के लिए पॉइंटर्स याद करने के लिए दायां हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं। जो अब तक हम पढ़ चुके हैं 11वें और 12वें सफ़हात के इशारात। जाहिल और पढ़े लिखों का हाल दोहरा लें। जाहिल और पढ़े लिखों का हाल, आग सिर्फ चंद दिन, फायदा आग और जन्नत का, मीसाक़े बनी इसराइल, मीसाक़े खून, क़त्ल इखराज, बाज़े किताब पर ईमान, मूसा और ईसा और रसूलों से सुलूक। हमने मुख्तसरन याद किया इनको। जाहिल, चंद दिन, फायदा, मीसाक़। जाहिल, चंद दिन, फायदा, मीसाक़। मीसाक़े खून, क़त्ल इखराज, बाज़े किताब, मूसा और ईसा। मीसाक़े खून, क़त्ल इखराज, बाज़े किताब, मूसा और ईसा। 13वें सफ़े के इशारात थे। किताब आने पर इनकार, बुरा सौदा कुफ्र का, ईमान लाओ, मीसाक़ तूर उठाकर। किताब आने पर इनकार, बुरा सौदा कुफ्र का, ईमान लाओ, मीसाक़ तूर उठाकर। मुख्तसरन याद करेंगे। इनकार, बुरा सौदा, ईमान, तूर। इनकार, बुरा सौदा, ईमान, तूर। इनकार, बुरा सौदा, ईमान, तूर। तो किताब का इनकार और बुरा सौदा कुफ्र का ये हम पिछले 2 सबकों में पढ़ चुके हैं। आज का इशारा है हमारा इस सबक का ईमान लाओ। तीसरा इशारा है, पिछली आयतों से इसका ताल्लुक यह है कि बनी इसराइल के बातिल अकायद और बदअमालियों का बयान चल रहा है कि वो हज़रत मूसा की सच्ची और पक्की इत्तिबा करने वाले नहीं थे, क्योंकि अगर वो ऐसा होते तो यकीनन वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर भी ईमान ले आते। असबाब इन आयात में हमारे लिए क्या है कि यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो सिर्फ उसी पर ईमान लाएंगे जो उन पर यानी तौरात में नाजिल हुआ है। अल्लाह उनके दावे में सच्चे न होने को जाहिर करते हुए फरमा रहा है, अगर तुम तौरात के सच्चे मानने वाले होते तो नबियों को कत्ल न करते और न ही कभी किसी बछड़े की इबादत करते। तो हम भी ये दावा रखते हैं कि हम कुरान पर ईमान लाने वाले हैं। तो इसमें हमारे लिए भी ये सबक है कि अगर हम कुरान पर ईमान लाने का दावा करते हों तो हमारे अमल से ये चीज़ ज़ाहिर होनी चाहिए कि हम कुरान की तालीमात पर अमल कर रहे हों। नए अल्फाज इन दोनों आयात में सिर्फ 2 आएंगे हमारे पास, बाकी सारे अल्फाज पड़े हुए होंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले तिलावत, लफ्ज़ी और फिक्री तर्जुमा और शरह और असबाब दुआ और प्लान। तिलावत से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू
قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم صدق اللہ العظیم۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا ہے اللہ نے، وہ جواب دیتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، اس کے علاوہ باقی سب کا ہم انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ آئیے اس کو لفظ بلفظ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا پہلے بھی آ چکا ہے، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، قالا اس نے کہا، قیلا اسے کہا گیا۔ تو اذا کی وجہ سے جیسے اذا جاء میں مضارع کا معنی آ گیا تھا، ایسے ہی اذا قیلا میں مضارع والا معنی آ گیا جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، آمینو تم سب ایمان لاؤ، بما انزل اللہ اس چیز پر جو نازل کیا ہے اللہ نے، قالو تو اذا کا اثر قالو تک جا رہا ہے، قالو تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا اس پر جو انزل نازل کیا گیا، علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ انکار کرتے ہیں، بما وراءہ جو اس کے ورا ہے، جو اس کے علاوہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ میں وراء ایک نیا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے علاوہ، پرے، دوسری جانب اس کے علاوہ، اور یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بعض اوقات، ما ورائی مخلوقات کہا جاتا ہے، ما وراء۔ وَهُوَ حالانکہ وہ الحق حق ہے، سچ ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے۔ تو جب بھی بنی اسرائیل کو قرآن پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تو وہ کہتے کہ ہم تو صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے سوا تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم کو تو قرآن پر ایمان لانا چاہیے، کیونکہ تورات میں بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور قرآن کا نزول اس بات کا ثبوت ہے کہ تورات سچی کتاب، ایک کتاب میں یہ جو ہے وہ پیشن گوئی کی گئی کہ ایک نبی آئے گا اور اس کے اوپر ایک کتاب نازل کی جائے گی، تو اب وہ نبی بھی آ گیا اور کتاب نازل ہو گئی، تو یہ اس کتاب کی سچائی کی دلیل ہے جو یہ بات بہت پہلے بتا چکی۔ تو جو چیز بنی اسرائیل پر نازل شدہ کتاب کی تصدیق کر رہی ہے اس چیز پر ان کا ایمان لانا ضروری بنتا تھا۔ قرآن مجید تورات کے سچے ہونے کی تصدیق کرتا ہے، یعنی یہ بات کہتا ہے کہ تورات بھی اللہ ہی کی کتاب ہے، کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو یہ بتلا دیا کہ تورات میں بتا دیا کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے جو بنی اسماعیل حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں گے، اور جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ تورات سچی کتاب ہے تو اس سے مراد وہ اصل کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، نہ کہ موجودہ تورات کا جو تحریف شدہ ورژن ہے اس کی بات نہیں ہو رہی۔ تو اس حصے کو لفظی ترجمے کے ساتھ ایک مرتبہ دہرائیے میرے ساتھ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے، آمینو بما انزل اللہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا اللہ نے، قالو تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور وہ انکار کرتے ہیں اس کا یا اس سے جو اس کے علاوہ ہے۔
وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم، اس کی جو ان کے پاس ہے۔ بقیہ حصہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کہہ دیجئے تو پھر تم کیوں قتل کرتے رہے انبیاء کو، اللہ کے نبیوں کو، اس سے پہلے اگر تم مومن ہو؟ تو وہ اذا والا کانٹیکسٹ ذہن میں رکھیے، جب ان سے کہا جاتا ہے تو مضارع پر آ گیا، تو اب مضارع کو ماضی والے میننگ میں لے کے جا رہا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم کیوں قتل کرتے رہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فَلِمَ، دو الفاظ ہیں، فَلِمَ، فَلِمَ، سو کیوں، تقتلون، تم قتل کرتے رہے، اصل میں تھا تم قتل کرتے تھے، کانٹیکسٹ کی وجہ سے یہاں ترجمہ قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو مومن، یعنی اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم تورات پر ایمان رکھتے ہو، تو تورات کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے جو دیگر انبیاء آتے رہے، تم نے تو ان کو قتل بھی کر رکھا ہے۔ اگر تم سچے ایمان والے ہو تو تمہیں ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہاں قرآن عقیدے کے بارے میں ان کے کھوکھلے دعووں کو بے نقاب کرتا ہے کہ پچھلے زمانوں میں انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے، کیا تمہارا ایمان یہ کہتا ہے کہ تم نبیوں کو قتل کر دو یا بچڑے کی عبادت کرو؟ سچ تو یہ ہے کہ تم ظالموں میں سے ہو، تم ایمان رکھنے والے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث میں نقل کرتے ہیں کہ پھر اس شخص یعنی جبریل علیہ السلام نے کہا، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ طویل حدیث ہے، تقریباً تمام مجموعہ احادیث میں یہ اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ تو جبریل علیہ السلام آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، آپ نے کچھ جواب دیے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ تقدیر میں جو بھی ہے، اچھا یا برا، سب اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم ان ساری باتوں پر یقین رکھیں اور اعتقاد رکھیں۔ اللہ کی ذات، اللہ کی توحید، وحدانیت اور قدرت پر، حاکمیت پر ایمان ہو، فرشتوں کے وجود پر ایمان ہو، کتابوں کے نزول پر ایمان ہو، رسولوں کے مبعوث ہونے پر ایمان ہو، آخرت کے قیام پر ایمان ہو، اور تقدیر میں جو کچھ ہمارے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، اچھا ہو رہا ہے یا برا، تو اس میں اللہ کی رضا پر راضی رہا جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لفظی ترجمہ ایک مرتبہ دہرائیے میرے ساتھ، قل، کہہ دیجئے، فلیما تقتلون، سو کیوں تم قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ الحمدللہ۔ دوسری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور البتہ تحقیق تمہارے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، اور تم ظالم ہو۔ تو یہ سارے لفظ ہمارے پڑے ہوئے ہیں، نیا لفظ کوئی بھی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ، تین الفاظ، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءکم، آئے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، بینات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، ثم، پھر،
इत्तखज़्तुम तुम ने बना लिया अल-इजला बछड़ा, यानी बछड़े को माबूद बना लिया, मिन बादिही इसके बाद, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की वाज़ेह निशानियां देखने के बाद भी तुमने बछड़े को माबूद बना लिया। व अंतुम ज़ालिमून और तुम जालिम हो, यानी तुम्हें अल्लाह ने जो जिस्म दिया, जो जिंदगी दी, उसका हक ये था कि तुम इसको अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में इस्तेमाल करते, लेकिन तुमने अल्लाह की बगावत और दुश्मनी में इसको इस्तेमाल किया, इसलिए तुम जालिम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के हक में सबसे बड़े मोहसिन थे। इसके बावजूद उस वक्त में और उनकी मौजूदगी ही में, और फिर फिरौन से निजात जैसा बड़ा मौजज़ा अपनी आंखों से देखने के बाद भी उन्होंने बछड़े की इबादत की, जो उनके जालिम होने, हट धर्म और ज़िद्दी होने की एक बड़ी निशानी। अल्लाह हम सबको इस तरह की हरकत से महफूज रखे। दोहरा लें लफ्ज़ी तर्जुमा, वलक़द जाअकुम और अलबत्ता तहक़ीक़ आए तुम्हारे पास, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम बिल बय्यिनाति खुली निशानियों के साथ, सुम्मा तख़ज़्तुम फिर तुमने बना लिया अल-इजला बछड़ा, यानी बछड़े को माबूद बना लिया, मिन बादिही उसके बाद, व अंतुम ज़ालिमून और तुम जालिम हो। अल्हम्दुलिल्लाह आयात हमारी कंप्लीट हो गई। बा मुहावरा तर्जुमा दोनों आयात का देख लेते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम ईमान लाओ उस पर जो अल्लाह ने नाजिल किया, तो वो कहते हैं हम तो ईमान लाते हैं उस पर जो हम पर नाजिल किया गया, हम ईमान लाते हैं उस पर जो हम पर नाजिल किया गया, और इनकार करते हैं उसका जो उसके अलावा है, हालांकि वो हक है, उसकी तस्दीक करने वाला है जो उनके पास है। आप कह दें, सो क्यों तुम अल्लाह के नबियों को इससे पहले कत्ल करते रहे हो अगर तुम मोमिन हो। और अलबत्ता मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास खुली निशानियों के साथ आए, फिर तुमने इसके बाद बछड़े को माबूद बना लिया और तुम जालिम। असबाक एक मरतबा फिर दोहरा लेते हैं। यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का ये कहकर इनकार किया कि हम तो सिर्फ उस पर ईमान लाएंगे जो हम पर नाज़िल। अल्लाह उनके दावे को जो है वो बातिल कर रहा है कि अगर तुम तौरात के मानने वाले होते तो नबियों को कत्ल भी ना करते और बछड़े की इबादत भी ना करते। सच तो यह है कि तुम खुद जालिम हो और तुम तौरात के मानने वाले भी नहीं हो। तो हम अल्लाह से इन आयात की रोशनी में मुताले के बाद दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हमें कुरान पर पुख्ता ईमान रखने में और इखलास के साथ उस पर अमल करने में हम सब की मदद फरमा, और प्लान बनाया जाए आइंदा कि मैं हक बात को कबूल करूँगा, चाहे कहने वाला कोई भी हो। हक बात जहाँ से भी मिले उसको ले लेना चाहिए। देखने वाला कहने वाला कौन है इसको न देखा जाए, बल्कि बात की हक़ानियत और सच्चाई को देखा जाए। अस्मा और अफ़आल में अंबिया जमा आ रही है, और जमा हम इस पढ़ चुके हैं कि ये जमा मुकस्सर है, जमा तकसीर है। वाहिद इसका नबीयुन आता है, और नबी की एक और जमा भी आती है जो जमा सालिम के वजन पर होती है। वो क्या होती है जी? नबी की दूसरी जमा QC1 से देखते आ रहे हैं, क्या होगी जी? कौन बताएगा? नबीयून या नबीयीन। दूसरा इसम है अलबय्यिनात, ये भी जमा है, और वाहिद है इसका बय्यिनतुन, ये जमा सालिम है। इज्ल वाहिद है, बछड़े को कहते हैं, इसकी जमा आती है उजूल, या एक और जमा भी पढ़ी है हमने, वो क्या है? उजूल की दूसरी जमा हमने क्या पढ़ी है पिछले सबक में? आजाल नहीं पढ़ी? नहीं, वो नहीं पढ़ी, पिछले सबक में नहीं थी। अच्छा चलें, उजूल सिर्फ याद रखिए। 3 हरूफ वाले सेहतमंद अफ़ाल, यकफुरूना नसरा का पैटर्न है, कफारा यकफुरू, उकफुर काफिर, मकफूर कुफ्र इनकार किया। तख्तुलूना ये भी नसरा का पैटर्न, कतला यक्तुलु उक्तुल, कातिल मकतूल कत्ल, उसने कत्ल किया। और ज़ालिमून ज़रबा का पैटर्न है, ज़लमा यज़लिमु इज़लिम, ज़ालिम मज़लूम ज़ुल्म,
ज़ालिम की जमा आ रही है यहाँ पर ज़ालिमून। कमज़ोर अफ़ाल में क़ीला फ़िल मजहूल इस्तेमाल हुआ क़ाला से, और क़ाला और काना हर दूसरी लाइन में इस्तेमाल हुए। फिर उसके बाद है अल-हक़, मस्दर है, इसका जो है ये डबल हरूफ वाला फ़ेल है। ज़ल्ला के पैटर्न पर इसका टेबल बनेगा हक़्क़ा यहिक़्क़ु हिक़्क़ा, हक़ीक़ुन डैश हक़्क़ुन। हक़्क़ा वो सच हुआ, वो सच हुआ। कुंतुम काना यकूनु, जाआ जाआ यजीउ जी, जाइन मजीउन मजीअतुन या जईअतुन इसका मस्दर इस्तेमाल होता है। मजीद फीही अफ़ाल में आमिनु आमना युमिनु का पूरा टेबल हम पढ़ चुके हैं। अनज़ला ये टेबल भी हमने प्रैक्टिस कर रखा है। अनज़ला युनज़िलु, अनज़िल मुंजिल मुंजल और इंजाल। मुसद्दिक अल्लमा के पैटर्न पर स्वाद दाल और काफ का मादा है, अल्लमा की तरह टेबल बनेगा। सद्दक़ा युसद्दिक़ु सद्दिक़, मुसद्दिक मुसद्दक़ तस्दीक, उसने तस्दीक की, उसने सच्चा कहा। इत्तख़ज़्तुम इख्तलफ़ा का पैटर्न है, हमजा खा और दाल मादे के अल्फाज हैं और हम इस टेबल की भी प्रैक्टिस कर चुके हैं वर्कबुक में। इत्तख़ज़ा यत्तख़िज़ु इत्तख़िज़, मुत्तख़िज़ुन मुत्तख़ज़ुन इत्तिख़ाज़ुन। अल्हम्दुलिल्लाह पहला हिस्सा हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने 2 आयत पढ़ी सूरतुल बक़रा की, आयत नंबर 91 और 92। इन आयात में कोई बात समझने वाली है? अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो 5 मिनट हैं, हम बात कर सकते हैं। कोई टेबल समझ में ना आ रहा हो, कोई लफ्ज़ समझ में ना आ रहा हो, या कोई और कंफ्यूजन हो, नहीं तो हम दूसरा ग्रामर वाला पोर्शन शुरू कर देते हैं। वो क्वेश्चन जी, आज लोग कुछ थोड़े नजर आ रहे हैं, खैरियत है? अच्छा जी, चलें ग्रामर शुरू करते हैं। ग्रामर के पोर्शन में जमा तकसीर ही का जो है वो मजीद आगे लेसन है। जमा तकसीर, इस कोर्स में हम ऑलरेडी जो पढ़ रहे हैं वो सर्फ के बकिया टॉपिक्स हैं और नहव के कुछ असबाब होंगे। सर्फ कहते हैं हुरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाना, और नहव कहते हैं अल्फाज को तरतीब देकर जुमले बनाना। तो अब तक जो हम पढ़ चुके हैं उसमें मुअन्नस के सीगे हम पढ़ चुके हैं, और दो के सीगे पढ़ चुके हैं, मजहूल के सीगे हम पढ़ चुके हैं, और करूमा का टेबल पढ़ा, इसम मकान पढ़ा, इसमें सिफत पढ़ा, इसमें तफजील पढ़ा और मुबालगा पढ़ा, और अब हम जमा तकसीर पढ़ रहे हैं। जमा तकसीर के दो किस्म, जमा की 2 किस्में हैं, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। सालिम क्या है? मुज़क्कर में वाहिद के आखिर में वाव नून या नून का इजाफा कर दिया जाए। मुस्लिम से मुस्लिमून और मुस्लिमीन, मोमिन से मोमिनून और मोमिनीन, और मुअन्नस में मुस्लिमा जो वाहिद थी उसकी गोल ता हटाकर अलिफ और ता ऐड कर दिया जाए, मुस्लिमतुन से मुस्लिमात। और जमा तकसीर उस जमा को कहते हैं जो जमा सालिम के कायदे को तोड़ दे। जमा सालिम का कायदा क्या था कि वाहिद के आखिर में कुछ इजाफा कर दिया जाए, जबकि जमा तकसीर में आखिर की कोई कैद नहीं है, दरमियान में इजाफा हो जाता है, बाज़ औक़ात शुरू में इजाफा हो जाता है, और बाज़ औक़ात इजाफे की बजाय वाहिद के अल्फाज हुरूफ में कमी हो जाती है और जमा बनती है। इजाफे की मिसाल बैत से बुयूत, अमल से आमाल, और कमी की मिसाल बकरतुन से बकर जमा इस्तेमाल होती है। ये क़वाइद हर ज़ुबान में होंगे, इंग्लिश में भी इसकी मिसालें मौजूद हैं। मैन की जमा मैन, टूथ की जमा टीथ, माउस की जमा माइस। अच्छा जी, अब इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं मुज़क्कर के लिए हुआ मुस्लिम जो है ये वाहिद है। इसके लिए जब हम कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो
ہوا ہوگا، ہوا مسلم، ٹھیک ہے جی، یا ہو استعمال ہوگا اس کے لیے، ایک آدمی ہے مسلم ہے، اور ہاذا پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے تو ہاذا مسلم، ذالک مسلم، الذی مسلم، فعل یوز کریں گے تو فعل مسلم، یفعل مسلم یا فاعل، جمع بنائیں گے تو ہم استعمال ہوگا، ہؤلاء اولئک الذین، اسی طرح فعلوا یفعلون اور فاعلون استعمال ہوگا جمع کے۔ لیکن اردو میں ہمارے پاس ایک مثال ہے، ہم کہتے ہیں بڑی آنکھیں، ہم کہتے ہیں بڑی آنکھیں۔ اب آنکھیں ہم جمع یوز کرتے ہیں، لیکن اس کی جو صفت ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ کوالٹی کو ذکر کر رہے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں واحد مؤنث۔ ہم یہ نہیں کہتے بڑے آنکھیں، ہم بڑے آنکھیں نہیں کہتے، بلکہ واحد مؤنث والا لفظ یوز کرتے ہیں اردو میں، بڑی آنکھیں۔ اسی طرح کتاب، ایک کتاب ہے تو بہت سی کتابیں ہوں تو ہم اس کو کہتے ہیں اچھی کتابیں، اچھا کتابیں یا اچھے کتابیں نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح چوڑی سڑکیں، سڑک ایک ہے، جمع ہوگی تو سڑکیں، تو یہ نہیں کہتے چوڑے سڑک یا چوڑے سڑکیں، بلکہ ہم چوڑی سڑکیں واحد مؤنث صفت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اونچی عمارتیں، عمارتیں جمع ہے لیکن واحد مؤنث اس کی صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے جب ہم نے اس کی کوئی صفت اور ایٹریبیوٹ کوالٹی بیان کرنی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں ہماری اولاد، اب اولاد جو ہے یہ جمع ہے، ولد ایک لڑکے کو کہتے ہیں، اولاد بہت سے بچوں کو کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم اپنی اولاد کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری اولاد، واحد مؤنث والا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح عربی میں بھی جمع تکسیر کا لفظ جو ہے وہ واحد مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ بیت ہے، جب یہ واحد ہوگا تو یہ مذکر کے طور پر آئے گا، ہوا، ہو، ہاذا، ذالک اور الذی کے ساتھ یہ استعمال ہوگا۔ فعل آئے گا تو فعل یفعل، فعل یفعل، فاعل وغیرہ استعمال ہوگا۔ لیکن جب اس کی جمع آئے گی تو جمع میں یہ واحد مؤنث کے طور پر استعمال ہوگا، ہیا، ہا، ہازیہی، تلکا، التی وغیرہ استعمال ہوگا۔ اسی طرح فعل بھی یوز کریں گے تو فعلت اور تفعل اور فاعلہ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو یاد کرنے کے لیے ایک ٹپ رکھ لیں کہ جمع مکسر جو ہے وہ واحد مؤنث کیوں استعمال ہوتی ہے، جمع مکسر کو واحد مؤنث کی طرح استعمال کیوں کیا جاتا ہے، تو وجہ کیا ہے کہ جمع کا جو عام قاعدہ تھا، جنرل رول تھا، اس جمع نے اس قاعدے کو توڑ دیا۔ جب اس قاعدے کو توڑا ہے تو اس قاعدے کو توڑنے کی سزا کے طور پر اس کی صنف کو بدل دیا گیا، ٹھیک ہے جی، اس کی جنس کو بدل دیا گیا ہے۔ یہ مذکر بھی ہو تو بھی اس کو مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ قانون یہ تھا کہ مذکر کے لیے مذکر آئے اور مؤنث کے لیے مؤنث آئے، لیکن چونکہ جمع بناتے وقت اس نے جمع والے قانون کو توڑا ہے، تو اس جمع کے قانون کو توڑنے کی وجہ سے اس کو، اس کی صنف اور جنس کو تبدیل کر دیا گیا۔ یہ ٹپ یاد رکھنے کے لیے ذہن میں رکھیے جی۔ کوشچن ہے؟ فیمیل ہونا کوئی گناہ ہے؟ نہیں، گناہ کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، فیمیل اگر کوئی غلطی کرے اور اس کی جنس کو تبدیل کر دیا جائے تو کیا میل ہونا کوئی گناہ ہے؟ صرف اس کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے، جو اس کی چاہتے ہیں ان چاہتوں کو جو ہے وہ چینج کر دیا گیا، گناہ بالکل نہیں ہے۔ اس کو آپ بالکل خواتین جو ہے وہ پرسنل بالکل نہ لیں، صرف ٹپ کے طور پر دے رہے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ جنس کو تو تبدیل کر دیا گیا۔ اچھا جی، اب اس اصول کو یاد رکھنے کے لیے اس کی کچھ مشق کر لیتے ہیں۔ مذکر واحد کی مثال اور پھر جمع کی مثال دیکھتے ہیں۔ واحد کے ساتھ اگر ہم لیں گے، جملہ چھوٹا سا بنائیں گے، ہوا بیتن، وہ ایک گھر ہے، وفیہ عبدن، تو یہاں پر بیتن کے لیے جو ضمیریں استعمال ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ ہوا اور فیہ کے ساتھ جو ہی لگا ہوا ہے، ان دونوں کا جو
جس چیز کو دونوں کے جس کے بارے میں بات کر رہی ہیں وہ بیت ہے. ہوا بیتن وفیہی عبدن. لیکن جب ہم اس کی جمع بنائیں گے تو بیت کی جمع بیوت آئے گی, تو اب ہم کہیں گے ہیا بیوتن وفیہا عبادن. واحد مؤنث والی ضمیریں استعمال کریں. ہوا بیتن وفیہی عبدن, مؤنث کے طور جب یہ جمع مکسر آئے گی تو ہم کہیں گے ہیا بیوتن وفیہا عبادن. ہیا بیوتن وفیہا عبادن. اسی طرح ہاذا بیتن, واحد مذکر ہاذا بیتن, لیکن بیت کی جمع آئے گی بیوت تو اس کے ساتھ آ جائے گا ہازیہی بیوتن, ہازیہی بیوتن. ذالک بیتن مذکر کے لیے آ رہا تھا, جمع آئے گا تو پھر بن جائے گا یہ تلک بیوتن. البیت الذی, وہ خاص گھر جو, تو الذی واحد مذکر والا جو ہے وہ اسم تھا جو یوز ہو رہا تھا, لیکن جب جمع لے آئے البیوت تو پھر آ جائے گا البیوت التی, البیوت التی. اصبح البیت جدیدن, اصبح فعل ہے, اصبح فعل ہے کانا کی طرح, جیسے کانا کا معنی ہے وہ تھا, تو اصبح کا معنی ہے وہ ہوا, اصبح کا معنی وہ ہوا. تو اصبح ہوا البیت گھر, جدیدن نیا, اصبح البیت جدیدن گھر نیا ہوا. لیکن البیت کو جب ہم جمع میں کنورٹ کریں گے, جمع تکسیر میں, تو یہ بنے گا اصبحت البیوت جدیدتن. ساری چیزیں مؤنث میں آ جائیں گی اس کی. اصبحت البیوت جدیدتن, ملا کر پڑھنے کے لیے تا کے نیچے زیر لگا دی ہے. اصبحت البیوت جدیدتن, گھر نئے ہو گئے. یصبح البیت جدیدن, گھر نیا ہو جاتا ہے. مذکر والے الفاظ استعمال کیے, یصبح بھی مذکر, جدید بھی مذکر ہے. لیکن البیت کی جمع جب لی جمع مکسر یا جمع تکسیر تو تصبح البیوت جدیدتن, یصبح سے ہو گیا تصبح, تصبح البیوت جدیدتن. تو یہ مثال جو ہے وہ یاد رکھنے کے لیے ہے. ہوا بیتن وفیہ عبدن, تو جمع میں آ گیا ہیا بیوتن وفیہا عبادن. ھذا بیتن, جمع میں ھذہ بیوتن. ذالک بیتن, جمع کے ساتھ تلک بیوتن. البیت الذی, واحد کے ساتھ مذکر, اور البیوت التی, جمع کے ساتھ واحد مؤنث. اصبح البیت جدیدن, واحد مذکر کے ساتھ, جمع میں اصبحت البیوت جدیدتن. یصبح البیت جدیدن, واحد مذکر فعل استعمال ہوا, جمع کے ساتھ تصبح البیوت جدیدتن. اسی طرح اگر اس کی ہم نے کوئی صفت استعمال کرنی ہے, بیتن واسعن, بیتن واسعن کا معنی کھلا گھر, وسیع گھر, کشادہ گھر. بیتن واسعن کشادہ اور وسیع گھر, لیکن جب جمع میں لائیں گے تو واسع کی جگہ آ جائے گا واسعہ. بیوتن واسعتن, بیوتن واسعتن. دوسری مثال لے لیں, ہوا کتاب وعلیہ قلم, تو کتاب کی جمع بنے گی واحد, کتاب کی جمع بنے گی کتب. تو اب ہوا کتاب وعلیہ قلم کے ساتھ جمع میں کیا آ گیا, ہیا کتب وعلیہا اقلام, ہیا کتب وعلیہا اقلام. ھذا کتاب ہے, تو اس کی جمع کے ساتھ کیا لکھیں گے, کون بولے گا؟ هذه كتب. ہاؤلائی, ھذہ, واحد مؤنث آئے گا, ھذہ کتبن, واحد مؤنث, ھذہ کتب. ذالکہ کے ھذہ ساتھ ذالکہ کتابن ہے, تو جمع کے لیے کیا بولیں گے پھر؟ تلك تلک کتبن. کتب الکتاب الذی ہے, جمع کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ الکتب التی الکتب التی, واحد التی. مؤنث. اصبح الکتاب قدیما, تو جمع کے ساتھ کیا آ جائے گا؟
أصبح अस्बहत أصبحت अस्बहातिल कुतुबु कदीमतुन कदीमतन अस्बहतिल कुतुबु कदीमतन युस्बिहुल किताबु कदीमन। तो तुस्बिहुल जमा जब कुतुबु बनाएंगे तो आ जाएगा कदीमतन तुस्बिहुल कुतुबु कदीमतन। कदीमतन किताबुन जदीदुन है तो जमा में क्या आ जाएगा फिर कुतुबुन कुतुबुन जदीदतुन जदीदतुन। एक बार दोहरा लें, मैं वाहिद वाला पढ़ूंगा, आप लोग जमा वाला बोलिए। हुआ कुतुबुन हुआ किताबुन व अलैहि कलमुन, जमा के साथ हिया कुतुबुन अलैहा अकलामुन हाजा किताबुन हाज़िही हाज़िही कुतुबुन कुतुबुन ज़ालिका किताबुन तिलका कुतुबुन तिलका कुतुबुन अल किताबुल्लज़ी अल कुतुबुल्लती कुतुबुल्लती अस्बहल किताबु कदीमन अस्बहातिल कुतुबु कदीमतन युस्बिहुल किताबु कदीमन तुस्बिहुल तुस्बिहुल कुतुबु कदीमतन किताबुन जदीदुन कुतुबुन जदीदतुन जदीदतुन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो टूटी हुई जमा के लिए वाहिद मुअन्नस के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। आप इस कायदा की दूसरे अल्फाज के ज़रिए भी मश्क कर सकते हैं। मसलन हमने ज़ौज की जमा पढ़ी अज़वाज, एक होगा तो ज़ौजुन मुतहहरुन, ज़ौजुन मुतहहरुन होगा, लेकिन जब ये जमा बनेगी तो अज़वाजुम मुतहहरा इस्तेमाल होगा। कतबा यदुन, कतबा यदुन, कतबा का माना लिखा, यदुन हाथ ने लिखा, जमा बनेगी तो ये आ जाएगा कतबत ऐदी। यजरी नहरुन, नहर बहती है, जब इसकी जमा बनाएंगे तो ये आ जाएगा तजरी अनहारुन। कुरान में कई जगह आया है तजरी मिन तहतिहा अल अनहारू। ठीक है जी। और कुरान की आयतों से मिसाल लें तो वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फीहा। वमन अज़लमु, और कौन बड़ा जालिम है, मिम्मन मनअ, उससे जो रोके, मसाजिदल्लाहि, अल्लाह की मस्जिदों से, के अन युज़करा फीहा, के उनमें जिक्र किया जाए, इस्मुहु, उसके नाम का। तो फी हा वाहिद मुअन्नस आ रहा है, ये हा किसकी रिप्रेजेंटेशन है, मसाजिद की। मसाजिद क्योंकि जमा तकसीर है इसलिए उसके लिए वाहिद मुअन्नस की ज़मीर आई, फी हा। इस्मुहु, उसका नाम, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला का नाम। वसआ फी खराबिहा, तो खराबिहा में भी जो हा है ये भी मसाजिद की तरफ जा रहा है। दूसरी मिसाल, हल अता का हदीसुल गाशिया, क्या तुम्हारे पास ढांपने वाली बात पहुंची है। वजूहुन, चेहरे, वजूहुन, कितने ही चेहरे, यौम इज़िन, उस दिन, खाशिअतुन, जलील और आजिज होंगे। तो वजूहुन खाशिअतुन सिफत इसकी इस्तेमाल हुई वाहिद मुअन्नस। इसी तरह आमिलतुन, ये भी वजूहुन की सिफत है। नासिबतुन, ये भी वजूहुन को बयान कर रहा है। और फिर तस्ला जो है ये भी वजूहुन ही की, इसका जो फाइल है हिया तस्ला वाला, वो हिया से मुराद वजूहुन है। ठीक है जी। तस्ला, दाखिल होंगे वो, नारन, आग में, हामियतन, दहकती हुई। तो नारन हामियतन जो है ये तो वैसे ही मुअन्नस है, नार को मुअन्नस के तौर पर कंसीडर किया जाता है अरबी जुबान में, इसलिए नारन हामियतन जो है ये हमारा यहाँ पर रेफरेंस नहीं है। ठीक है जी। तुस्का, सका यस्की से, युस्का, युस्कौना, तुस्का, और अंता तुस्का और हिया तुस्का मजहूल है, वाहिद मुअन्नस है। तुस्का, पिलाए जाएंगे, मिन आइनिन आनियतिन, एक खोलते हुए चश्मे से। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी। सर यहाँ पे ख्वाहिशात
तुन आया हुआ है और उसके बाद नासिबा तुन आया हुआ है, लेकिन हामियतन और आनियतिन आया हुआ है, तो ये क्या डिफरेंस है इसमें, क्यों ये? मैंने यही बताया है कि हामियतन और आनियतिन ये हमारा रेफरेंस नहीं है इस टॉपिक का, क्योंकि ये हामियतन और आनियतिन ये वजूहन की सिफात नहीं है। वजूहन की जो सिफात हैं वो सारी पेशी के साथ आ रही हैं, देख रही हैं आप, वजूहन पेश के साथ है, खाशिअतुन पेश के साथ, आमिलतुन पेश के साथ, नासिबतुन भी पेश के साथ। तस्ला और तुस्का चूंकि फेल हैं इसलिए यहाँ पर पेश नहीं आ रही। हामियतन वजूहन की सिफत नहीं है बल्कि ये नार की सिफत है, और नार रन है जबर के साथ, तो हामियतन है जबर के साथ। इसी तरह आनियतिन जो है ये भी वजूह की सिफत नहीं है बल्कि ये आइनिन की सिफत है, तो आइनिन जेर के साथ आया है, तो आनियतिन भी जेर के साथ। बाकी तो इस सर तो पढ़ेंगे कौन कहाँ पे जो है वो डबल जेर आती है, कहाँ पे पेश आती है, कहाँ पे जबर आती है? सॉरी सर मैं कह रही हूँ कि ये हम आगे पढ़ेंगे, मतलब कि आइनिन के नीचे डबल जेर क्यों आई है और जी नावन के बिल्कुल, ऊपर वो जबर क्यों ये हमारा जो इसी में हम कुछ कोर्स 4 में स्टार्ट कर लेंगे और डिटेल हम किसी 5 और किसी 6 में पढ़ेंगे कि लफ्ज के आखिर में पेश कब आएगी, जबर कब आएगी, जेर कब आएगी, डबल हरकत कब होगी, सिंगल हरकत कब होगी। ये इंशाल्लाह कोर्स 5 में पढ़ लेंगे और फिर कोर्स 6 में मजीद उसकी प्रैक्टिस। ठीक है सर। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि ये लेसन जो है वो समझ में आ गया होगा। सिंपल एक रूल याद रख लें कि जमा मुकस्सर यानी टूटी हुई जो जमा है उसके लिए अगर हमने ज़मीर लानी है, यानी एक ऐसी ज़मीर लाएं जिसका मिस्दाक कोई जमा मुकस्सर बन रही हो, या उसकी तरफ हमने कोई इसमें इशारा लाना है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करना है, या हमने कोई अल्लजी अल्लजीना वगैरह यूज करने हैं, या हमने उसके लिए कोई फेल यूज करना है, या हमने उसकी कोई सिफत लानी है, कोई ऐसा लफ्ज लाना है जो उसकी कोई सिफत और क्वालिटी को बयान करे, तो वो सब के सब वाहिद मुअन्नस लाए जाएंगे जमा मुकस्सर या जमा तकसीर के साथ। ये एक लाइन का खुलासा है इस सबक का कि जमा तकसीर को वाहिद मुअन्नस की तरह ट्रीट किया जाता है अरबी जुबान में। ठीक है जी, मजीद कोई बात किसी से कोई पूछनी हो, ना समझ आई हो तो हमारे पास टाइम है अभी। अच्छा जी, खामोशी इस बात की अलामत है कि समझ आ गई है या आ गई है, और या फिर अल्लाह करे दूसरी वाली सूरत ना हो तो मैं बयान समझ आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए जी, दूसरा सबक हम शुरू कर देते हैं। हम इंशाल्लाह ब्रेक करेंगे 7:10 पे। इज इट ओके? 7:10 पे ब्रेक कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो अभी हम दूसरा सबक शुरू कर देते हैं। सबक नंबर 13 इशारा डी आयत नंबर 93 हम पढ़ेंगे। कोर्स को हमने जो है वो एक पारे को 4 हिस्सों में तकसीम किया, हर हिस्से में 5 सफ़े पढ़ रहे हैं, हर सफ़े पर 4 इशारे, और हर सबक में एक इशारा हम कवर करते चले जा रहे हैं। तो कोर्स 4 के इशारे हम दाएं हाथ की उंगलियों पर याद कर रहे हैं। पढ़े हुए इशारे हैं जाहिल, चंद दिन, कायदा, मीसाक, मीसाक खून, कत्लो इखराज, बाज़ किताब, मूसा और ईसा। 13वें सफ़े के 4 इशारे थे किताब आने पर इनकार, बुरा सौदा कुफ्र का, ईमान लाओ, मीसाक तूर उठाकर। इनकार, बुरा सौदा, ईमान, तूर। इनकार, बुरा सौदा, ईमान, तूर। इनकार, बुरा सौदा और ईमान, ये 3 इशारे हम पढ़ चुके हैं। इस सफ़े का ये आखिरी इशारा है मीसाक तूर उठाकर। बनी इसराइल के बातिल अकायद और बदअमालियों का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कंटिन्यूसली बयान फरमा रहे हैं, और वो मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करने वाले नहीं थे। इतना तफसीली वाक़या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान कर रहे हैं हमारे सबक के लिए कि हम उनकी गलतियों कोताहियों से सबक सीखते हुए वो जो है वो गलतियाँ और कोताहियाँ और गुनाह न करें जिसका इर्तिकाब बनी इसराइल ने किया और फिर वो अल्लाह की तरफ से अज़ाब के मुस्तहिक़ ठहरे।
اللہ تعالیٰ نے اس کی کتاب کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں بہت اہمیت دی ہے. جس بھی امت اور قوم کو کوئی کتاب دی گئی ہے تو اللہ نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کتاب کے حقوق کو پورا کرو. ایک بات. دوسری بات، اگر کوئی غلطی اور گناہ ہو جائے تو ہمیں اس پر توبہ اور استغفار کر لینی چاہیے، کیونکہ گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا دوسرے گناہوں پر ابھارتا ہے، مزید جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ آزاد اپنے آپ کو سمجھتا ہے. اور سننا جو ہے وہ عمل کی جانب پہلا قدم ہے، اس لیے قرآن کو اور اس کے معنی اور مفہوم کو توجہ سے سننا چاہیے تاکہ ہم اسے سیکھ کر اس کے احکام کی اطاعت کریں. سننا، قرآن مجید کی تلاوت، پڑھنا، سننا، اسی لیے تلاوت کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ پہلا جو ہے وہ قرآن کی جب تلاوت کر رہے ہوں تو کم از کم اتنی آواز سے کریں کہ اپنے کان کم از کم سن رہے ہیں. نیا لفظ اس میں انٹرسٹنگلی کوئی بھی نہیں ہے، سارے الفاظ پڑے ہوئے ہیں. یہاں پر ہی ہم دیکھتے ہیں وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تمہارا میثاق، عہد، پختہ عہد، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور کو، خذو، تم سب لو، ما، جو، آتیناکم، ہم نے دیا تم سب کو، بقوت، قوت کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو، قالو، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا، اور پلا دی گئی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجلہ، وہ سب پلا دیے گئے ان کے دلوں میں، العجلہ، بچڑا، یعنی بچڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. قل، آپ کہہ دیجئے، بئس ما، بہت ہی برا ہے وہ جو، یأمرکم بہ، جس کا حکم دیتا ہے تم سب کو، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. تو یہ سارے لفظ پڑے ہوئے تھے. تلاوت ایک بار سنتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. صدق اللہ العظیم. اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، اور اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈرسٹوڈ ایک بات ہے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑ لو وہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، اور سنو. تو انہوں نے کہا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور رچا دیا گیا ان کے دلوں میں بچھڑا ان کے کفر کی وجہ سے. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. آپ کہہ دیجئے کیا ہی برا ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے اس کا، یعنی اس چیز کا حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، اگر تم مومن ہو. وَإِذْ، اور جب، دو الفاظ، اخذنا ایک ہی لفظ ہے، ہم نے لیا، میثاقکم دو الفاظ، میثاق اور کم، ورفعنا دو الفاظ، ورفعنا، فوقکم، فوقکم اوپر تمہارے، الطور طور پہاڑ کا نام ہے، خذو تم سب لو، ما جو، آتیناکم ہم نے دیا تمہیں، بقوت دو الفاظ، بقوت مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، واسمعوا اگر واو پر وقف کر دیں تو اس کو ملا کیسے پڑھیں گے الگ کر کے، وا اسمعوا اور سنو. قالو انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا اور رچا دیا گیا. اشربوا کا لفظی معنی ہے پلا دیا گیا. تو جو چیز آدمی پیتا ہے وہ گویا باڈی میں سرایت کر جاتی ہے، پھیل جاتی ہے. تو اشربوا
کا معنی رچا دیا گیا، پھیل گیا، رچ بس گیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ بچڑا، یعنی بچڑے کی محبت اور بچڑے کی جو انہوں نے پرستش کی تھی وہ ان کے دلوں میں پیوست ہو گئی۔ کیوں؟ بکفرہم، یہ کوئی اللہ نے ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی، بلکہ وہ خود انکار کر رہے تھے، اسی انکار کی وجہ سے اللہ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑا، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچ اور بس گئی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، بئس ما یأمرکم، کیا ہی برا ہے جو یأمرکم بہ، حکم دیتا ہے تمہیں اس کا، ایمانکم، تمہارا ایمان۔ یأمرکم بہ، یہ ٹکڑا اگر لیں تو اس کے اندر مزید ٹکڑے کیا ہوں گے؟ یأمرکم بی ہی، 4 الفاظ، یأمرو حکم دیتا ہے، کم تم سب کو، بی کا ہی اس، یأمرکم بہ تمہیں حکم دیتا ہے اس کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ تو بنی اسرائیل تورات کو قبول کرنے میں سست اور غیر سنجیدہ تھے، انہیں ڈرانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور اٹھایا تھا۔ یہ کوئی ان پر ایمان کو مسلط کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ وہ پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لا چکے تھے۔ اب ان کی بھلائی کے لیے اللہ نے ان پر اپنی طاقت کا ایک ہلکا سا مظاہرہ کیا تاکہ وہ اپنے عہد کو یاد رکھیں۔ اس آیت اور اس واقعے سے ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، ہمارے ہاں معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں ہم لوگ اکثر، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ جملہ آپ لوگوں نے بھی اکثر سنا ہوگا۔ اکثر لوگ کسی کو اگر کسی جو ہے وہ لازم کام، فرض کام کے بارے میں تنبیہ کی جا رہی ہو تو آگے سے جواب آتا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ زبردستی تم لوگوں نے ویسے بنا لی ہے۔ تو یاد رکھیے، دین کو قبول کرنے میں یقیناً کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ایک آدمی کافر ہے اور جو ہے وہ اسلام کا انکار کرتا ہے، کفر کی زندگی گزار رہا ہے، تو اس پر ڈیفینیٹلی کوئی جو ہے وہ امپوز نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسلمان ہو اور اسلام قبول کرے۔ لیکن اسلام قبول کر لینے کے بعد اسلام کے احکام کو فالو کرنا، جو پابندیاں دین نے لگائی ہیں ان پابندیوں کو کے مطابق زندگی گزارنا، جو کام کرنے کا حکم دیا ہے فرض کے درجے میں ان کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ قابل ملامت ہوگا، اور اگر جو ہے وہ حاکم وقت اس کو سزا دینا چاہے تو اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے اختیار سے ایک نظام اور قانون کو اور دین کو قبول کر لیا۔ اب اس دین کے سارے قوانین اور اصولوں کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی ایک کو بھی چھوڑے گا تو قابل سزا ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے بالکل کہ آپ امریکہ میں نہیں جا رہے جب تک تو آپ امریکہ کے قوانین کی دھجیاں اڑا دیں، آپ نہ مانیں، امریکہ کے قانون کو نہ مانیں۔ آپ ہندوستان میں نہیں جاتے تو ہندوستان کے قانون کی جو ہے وہ آپ جو مرضی بات کرتے رہیں، ہندوستان آپ کو کوئی ہندوستانی کوئی آ کر یہاں پر کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن اگر آپ اپنا پاسپورٹ دیتے ہیں انڈین ایمبیسی میں اور وہ آپ کو ویزا لگا کر دیتے ہیں تو گویا یہ ویزا اس بات کی سٹیمپ ہے کہ آپ جس ٹائم تک ہندوستان میں رہیں گے وہاں پر ہندوستان میں رہتے ہوئے اس کے قوانین کو فالو کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ قوانین کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کو پنشمنٹ دی جائے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب تک آپ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تو آپ پر کوئی پابندی نہیں، لیکن جب آپ نے اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اسلام کو دین کے طور پر قبول کیا تو اب اسلام کے قوانین کو فالو کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو حکومت اور ریاست اور وقت کا حکمران وہ آپ کو سزا دے گا، یا کوئی بھی جو آپ کے اوپر نگران ہے ان چیزوں کو نافذ کرنے میں۔ ٹھیک ہے جی، اب اللہ سے دعا ہمیں یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو کہ سارے کے سارے دین کو نافذ کرنے والے ہوں۔ اللہ ہم سب کو محنت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو حکمران ہیں، اتھارٹی رکھتے ہیں، جس لیول تک اتھارٹی ہے اس اتھارٹی میں اپنے جو ہے وہ ماتحتوں کے اوپر دین اور دین اسلام کے احکامات کو ہمیں نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب
اللہ نے طور اٹھایا اور اس کے بعد اللہ نے ان سے مطالبہ کیا. کس بات کا مطالبہ کیا؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. یعنی تورات تمہارے پاس ہمارے طرف سے ایک تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے دی گئی ایک کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. یعنی مضبوطی سے پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ اس کے حقوق ادا کرو. کتاب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، تو اس کی حقوق میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، پھر پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھا جائے، سمجھ کر جو چیز آئے اس پر عمل کیا جائے، اور پھر جو عمل کر لیا، جو اس کی تعلیمات کو سمجھا، وہ آگے دوسروں تک پہنچائی جائیں، تعلیمات تبلیغ کی جائے. بالکل یہی بات ہمیں بھی قرآن کے متعلق کہی گئی ہے کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اور فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول دیں تم اس کو مضبوطی سے لے لو. وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے روک دیں فانتہوا، تو تم اس سے رک جاؤ. تو ہمارے لیے بھی یہی حقوق ہیں کتاب اللہ کے حوالے سے. قرآن کی تلاوت کی جائے صحیح معنوں میں، تجوید کے قوانین کی رعایت رکھتے ہوئے، تجوید کے اصولوں اور قاعدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی درست تلاوت کی جائے. پھر صرف تلاوت پر اکتفا نہ ہو بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش ہو، محنت کی جائے، سمجھا جائے، اور سمجھ کر جو باتیں عمل کرنے کی ہوں ان پر عمل کیا جائے، اور پھر جو باتیں عمل کی یا نصیحت کی سمجھ میں آئیں ان کو آگے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچایا جائے، تبلیغ کی جائے. ہم سب کو یہ حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے تو فرمایا کہ تم اس کو لے لو مضبوطی سے اور ہماری بات کو سنو. لیکن جو بنی اسرائیل تھے وہ ایسے ضدی اور نافرمان لوگ تھے کہ انہوں نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا، سمعنا، سن تو لیا ہے، وہ عصینا، لیکن ہم نے نافرمانی کی. تو کچھ لمحوں کے لیے ہم اگر تصور کریں امیجنیشن کو استعمال کرتے ہوئے کہ وہ کیسا بھیانک منظر ہوگا کہ ساری کی ساری بنی اسرائیل کی قوم نیچے ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ پہاڑ گرنے کے لیے تیار کھڑا ہے. اس سچویشن میں اللہ رب العزت ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو چیز تمہیں میں نے دی ہے اس کو تم مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو حکم تمہیں مل رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے سنو اور سمجھو. اب بالکل عذاب گویا سر پہ کھڑا ہے اور یہ مطالبہ ہے، لیکن یہ ایسے نافرمان، ضدی اور ہٹ دھرم لوگ تھے کہ انہوں نے اس سچویشن میں بھی کہا کہ ہم سن تو رہے ہیں لیکن ہم نے عمل نہیں کرنا، ہم نے نافرمانی کرنی. بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی. ایسے نافرمان اور سرکش تھے. یہ تو اللہ کا رحم و کرم تھا کہ اللہ نے انہیں برباد نہیں کیا. اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ ان کا سمعنا کہنا یہ صرف ان کی زبان پر تھا مگر ان کے دلوں میں عصینا ہی تھا. یعنی زبان سے تو وہ سمعنا کہہ رہے تھے اور دل ان کا عصینا کہہ رہا تھا کہ ہم تو سن تو رہے ہیں لیکن نافرمانی کریں گے. یہ ان کے دل میں تھا. یہی وہ چیز تھی جو ان کے کاموں سے ظاہر ہو رہی تھی. کیا ہم بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں؟ ہر شخص اپنے معاملات کو دیکھے، کہیں ہمارا طرز عمل بھی ایسا ہی تو نہیں ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، اس کا ترجمہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور سمجھنے کے بعد ہمیں کچھ احکام نظر آتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں ہم پر کہ یہ قرآن کی طرف سے جو ہے وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، یہ کام کرنے والے ہیں، یہ نہیں کرنے والے. لیکن جب عمل کا وقت آئے تو کیا ہم قرآن پر جو ایمان رکھتے ہیں اور جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کیا ہم اس دعوے پر پورے اتر رہے ہوتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دعویٰ تو رکھیں قرآن پر ایمان کا لیکن معاشی معاملات ہوں، مال کمانے کی بات ہو، کاروبار اور بزنس ہو، تو ہم دین اسلام کے احکام کو اور اس کی جو ٹیچنگز ہیں اس کو چھوڑ دیں. معاشرتی رسم و رواج ہوں جیسے شادیاں ہوں یا وفات ہو، تو ایسے موقعوں پر ہم صرف معاشرے کو دیکھیں اور اپنے جو ہے سوسائٹی کو دیکھیں کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں شادیوں میں، یا کسی کی وفات پر کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں. ہم جو ہے وہ کیا اس پر تو نہیں چل رہے کہ قرآن نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں کیا ہم اس کے مطابق اپنی خوشی اور غم کو جو ہے وہ منا رہے ہیں، یا ہم نے قرآن کی تعلیمات کو ایک طرف رکھ دیا ہے اور ہم معاشرے کے رسوم و رواج کو لے کر چل رہے ہیں. اس سب کے اندر ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے. اگر تو ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں تو پھر تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائیں گے. لیکن موسٹلی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اچھے خاصے
ایسی فیملیز اور ایسے لوگ جو جن کی شہرت جو ہے وہ دیندار ہونے کی بھی ہوتی ہے، لیکن اس طرح کے رسوم و رواج یا ایسے مواقع جب آتے ہیں تو وہاں پر وہ بھی احتیاط کا دامن چھوٹ جاتا ہے بعض اوقات، اور جو ہے وہ پھر سے معاشرے کے اندر رائج رسوم و رواج کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ تو اس جو ہے وہ اگر یہ سچویشن ہمیں نظر آئے اپنی زندگی میں تو اس کو بدلنے کی ہم پوری اور بھرپور کوشش کریں۔ اور یہ کوئی جو ہے وہ ایک آپشنل چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اللہ کی طرف سے لازم شدہ اور کمپلسری ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ جو کام حکم کے درجے میں ہیں، لازمی کرنے والے ہیں، ان کو کرنا لازم اور ضروری، اور جن کاموں سے رکنا ضروری ہے ان سے رکنا ضروری ہے، چاہے اس میں ہمارا برادری اور معاشرہ ہم سے ناراض ہو۔ اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یہ پوری آیت ہے کہ اگر تمہارے جو ہے وہ مال، تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار، تمہارے خاندان والے، تمہاری تجارت اور تمہاری زراعت جو ہے تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد سے، یعنی اللہ کے راستے میں کوشش اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ کام کرنے سے روکتی ہے، تو کیا فرمایا اللہ نے، تمہیں ان چیزوں کی زیادہ فکر ہے تو پھر تم کیا کرو، انتظار کرو کہ یہاں تک حتیٰ یا امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے کر آئے، یعنی اللہ جو ہے وہ اپنا عذاب تم پر نازل کرے۔ بڑی سخت الارمنگ آیات ہیں، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے اپنی زندگی میں، انفرادی طور پر اور معاشرتی طور پر، سوشل لائف میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے گھروں میں اس بات کا جو ہے وہ فکر مندی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاملات میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل اختیار کریں۔ آخری اس فکرے میں کہا گیا اشربوا فی قلوبہم العجل، انہیں پلا دی گئی۔ اب کس نے پلایا؟ اللہ نے۔ یہاں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور احترام کو ملحوظ رکھا جائے اور سزا کو براہ راست اللہ کی جانب منسوب نہ کیا جائے، یعنی اگر براہ راست اللہ کی جانب منسوب کرتے تو یہاں پھر لفظ ہونا چاہیے تھا وَأَشْرَبَهُمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ، اشربا پلا دیا اللہ نے فی قلوبہم ان کے دلوں میں۔ تو چونکہ ایک بری چیز ہے اس لیے وہاں پر اشربو مجہول والا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ کی جانب سزا کو براہ راست منسوب نہ کیا جائے، کیونکہ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رحیم اور کریم ذات۔ جب انسان پانی پیتا ہے تو یہ پانی اس کی خون کی نالیوں میں بھی پھیل جاتا ہے۔ ان کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، یعنی ان کے اندر بچڑے کی محبت اتنی رچ بس گئی تھی کہ کئی معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے ایک بچڑے کی پرستش کی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو سزا دی گئی اور انہیں ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت میں چھوڑ دیا گیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک اہم سبق ہے کہ ایک گناہ کے بعد اگر توبہ نہیں کر رہے تو وہ گناہ ہمیں دوسرے گناہ کی طرف لے جائے گا، جس کا نتیجہ اللہ کی جانب سے ملنے والی سزا پر نکلتا ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم بریک کرتے ہیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے درمیان مکہ اور مدینہ کے بیچ واقع ایک پانی والی جگہ جسے خم کہتے ہیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور واعظ و نصیحت کرنے کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، میں بھی انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ یعنی ملک الموت آئے اور میں اس کی دعوت قبول کروں، یعنی اللہ کے پاس چلا جاؤں، تو البتہ میں تم میں دو بڑی بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ پہلی تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اس کو مضبوط پکڑے رکھو۔ تو دیکھ لیں وہی الفاظ وہی بات ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا خذو ما آتیناکم بقوۃ، مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہی بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی جانب ہمیں خوب رغبت دلائی اور خوب ہمیں جو ہے وہ موٹیویٹ کیا کہ ہم کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑیں، اچھے طریقے سے اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو اپنے عمل میں لائیں۔ تو یہاں ہم لیتے ہیں بریک، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے 7:35۔ ٹھیک ہے جی،
مغرب کی نماز اور تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ ہم پانی وغیرہ پی کر آئیں گے. چائے اگر آپ کے پاس ہے آپ لوگ چائے پئیں، نہیں تو نماز پڑھیں اور واپس 7:35 سے انشاءاللہ ہم یہیں سے آگے سٹارٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. کائنڈلی اپنے مائکس میوٹ رکھیں جی پلیز. انکل پہنے بعد میں جُتی ہے وہ نہیں صاف کی تھی. اپنے مائکس کائنڈلی میوٹ رکھا کریں جی پلیز. اچھا جی، ہم حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے، ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے درمیان مکہ اور مدینہ کے بیچ واقع ایک پانی والی جگہ جسے خم کہتے ہیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور واضح نصیحت کرنے کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، میں بھی انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کروں. البتہ میں تم میں دو بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں. پہلے تو اللہ کی کتاب ہے کہ اس میں ہدایت اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو تھامے رکھو اور اس کو مضبوط پکڑے رہو. غرض یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی جانب ہمیں خوب رغبت دلائی. تو اس حدیث سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کتاب اللہ کو اچھے طریقے سے مضبوطی سے تھام کر رکھیں تاکہ ہم بھی ہدایت پر چلنے والے ہوں. تو لفظی ترجمے کے ساتھ آیت کے اس حصے کی مشق کیجیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. اس حدیث میں دوسری چیز کا ذکر نہیں کیا گیا. دوسری چیز یہاں پر جو ہے وہ، چونکہ یہ حدیث کافی طویل ہے، اسی ترجمے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کافی لمبا ترجمہ آ گیا ہے، تو لمبی حدیث ہونے کی وجہ سے پورا نہیں ہے. ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے، اس مضمون کی احادیث مختلف کتابوں میں احادیث کے مجموعوں میں آئی ہیں. بعض جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ اور وسنتی کہا کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھام کر رکھو. لیکن یہ والی جو حدیث ہے مسلم شریف کی، اس حدیث میں جو دوسری چیز ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَعِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي فَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمْ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے حوالے سے تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ادب اور احترام والا معاملہ رکھو. تو دوسری چیز اہل بیت ہے اس حدیث میں، لیکن باقی جگہوں پر کتاب اللہ و سنتی بھی ہے. تو بہرحال ہمارے لیے ساری چیزیں ہی قابل احترام اور قابل ادب ہیں. کتاب اللہ کی بھی ہم پیروی کرتے ہیں، کرنا چاہیے ہمیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بھی پیروی کرنی چاہیے، اور اہل بیت کی عزت احترام اور انہوں نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات پر بھی ضرور عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، تو مشق کر لیجئے جی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا. بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے. وَاسْمَعُوا، اور سنو. قَالُوا، انہوں نے کہا. سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. وَأُشْرِبُوا، اور رچا دیا گیا. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. العجل، بچڑا. بکفرہم، ان کے کفر کے سبب. قل، کہہ دیجئے. بئس ما، کیا ہی برا ہے جو. یأمرکم بہ، تمہیں حکم دیتا ہے اس کا. ایمانکم،
तुम्हारा ईमान, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। अल्हम्दुलिल्लाह। मुकम्मल आयत का तर्जुमा। और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया और तुम्हारे ऊपर कोहे तूर बुलंद किया और कहा जो हमने तुम्हें दिया है मजबूती से पकड़ो और सुनो, तो वो बोले हमने सुना और नाफरमानी की और उनके दिलों में बछड़ा रचा दिया गया उनके कुफ्र के सबब। कह दें क्या ही बुरा है जिसका तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारा ईमान, अगर तुम मोमिन हो। तो इन आयात में हमारे लिए असबाब क्या हैं, एक मरतबा फिर से देख लेते हैं। शुरू में देख चुके थे। अल्लाह ने अपनी किताब के हुकूक अदा करने पर बहुत अहमियत दी है। गुनाह के बाद तौबा न करना दूसरे गुनाहों पर उभारता है, इसलिए तौबा करते रहना चाहिए। सुनना अमल की जानिब पहला कदम है, इसलिए कुरान को और उसके माना और मफ़हूम को तवज्जो से सुनना चाहिए ताकि हम उसे सीख कर अल्लाह के अहकाम की इताअत कर सकें। इन आयात और अहादीस की रोशनी में हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम हमेशा तेरी इताअत और फर्मा बरदारी करें। आइंदा का प्लान बनाया जाए कि हम हमेशा कुरान से जुड़े रहने और उसके तमाम हुकूक अदा करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्मा मीसाक पहले भी आ चुका है, वाहिद है इसकी जमा मवासीक़ु। पहले भी बताया था, एक बार फिर नोट कर लें कि जो जमा है मवासीक़ु, इसके ऊपर डबल हरकत नहीं आएगी, सिंगल हरकत होगी, मवासीक़ु। कुलूब जमा है, वाहिद है इसका कल्ब, कल्बुन, और इसकी जमा कुलूबुन। अल-इज्ल पिछली आयत में भी गुजरा था, उजूल इसकी जमा है। 3 हरूफ वाले सेहतमंद अफ़आल, रफ़अना, रफ़अ, यरफ़अु, फ़तह, यफ़्तहु का पैटर्न, रफ़अ, यरफ़अु, इरफ़अ, राफ़िअ, मरफ़ूअ, रफ़अ, बुलंद करना। रफ़अ उसने बुलंद किया, उसने ऊंचा किया। समिअना, समिअ का टेबल हमने QC1 में पढ़ा था, समिअ यस्मअु, इस्मा, सामिअ, मस्मूअ, समउन, सुनना। कुफ्र, कफरा, यकफुरु से नसारा यंसुरु के पैटर्न पर इसकी आयात में भी हमने प्रैक्टिस की है। कमज़ोर हमज़ा वाले या यकसा हरूफ वाले अफ़आल, अखज़ना सबसे पहला है, हमज़ा वाला फ़िल है, अखज़ा, यअख़ुज़ु, खुज़, आखिज़, मअख़ूज़, अख़ज़, नसरा के पैटर्न पर, हमज़ा, खा और दाल इसका मादा है। क़ुव्वतिन, ये रज़िया के पैटर्न पर फेल आएगा और इसमें 2 कमज़ोर हरूफ हैं, वाव और या। क़विया, यक़वा, इक़वा, जैसे था रज़िया, यरदा, इरदा, ऐसे ही क़विया, यक़वा, इक़वा। क़वियुन, यहाँ क़ाविन नहीं आएगा बल्कि क़वियुन, मक़वियुन, क़ुव्वतुन। क़विया, यक़वा, इक़वा, क़वियुन, मक़वियुन, क़ुव्वतुन। और क़विया का माना वो क़ुव्वत वाला हुआ, मजबूत हुआ। क़ालू, क़ाला यक़ूलू हर दूसरी लाइन में आया हुआ है। आसैना, आसैना, आसा यासी, हदा यहदी की तरह, आसा यासी, इसी, आसिन, मासियुन, मासियतुन या इस्यानुन, दोनों मस्तर इसके इस्तेमाल होते हैं। आसा यासी, इसी, आसिन, मासियुन, मासियतुन। यअमुरु, अमरा, यअमुरु, अखज़ा, यअख़ुज़ु की तरह आएगा। अमरा, यअमुरु, मुर, आमिर, मअमूर, अम्र। मजीद फीही अफ़आल में आतैना, आता, युती, आती, मुतिन, मुतन, ईताउन। पैटर्न है अस्लमा, लेकिन चूंकि कमज़ोर है इसलिए इसमें थोड़ी सी तब्दीली नज़र आ रही है। और आता का पूरा टेबल भी हम QC3 में कर चुके हैं। उशरिबू, तो ये उशरिबू ये है, तो इसका ये होगा अशरबू, अस्लमा का पैटर्न। अशरबा, युशरिबू, अशरिब। मुशरिब, मुशरब, इशराब। अशरबा का माना उसने पिलाया, और इससे जो 3 हरफी फेल बनेगा वो बनेगा शरीबा
यशरबू, उसका माना होता है उसने पिया। ठीक है, यहाँ भी हम उस चीज को समझ सकते हैं कि खराजा का माना था वो निकला, अखराजा का माना उसने निकाला। तो ऐसे ही शरीबा का माना उसने पिया, अशरबा का माना उसने पिलाया। ईमान, आमना, युमिनु, आमिन, मुमिन, मुमन और ईमान पूरा टेबल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा आयात वाला पोर्शन मुकम्मल हुआ। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं हम, जिसमें हमने सीखनी है मजीद ग्रामर। और इससे सबक से हम शुरू कर रहे हैं फेले मुजारे के अंदर होने वाली तब्दीलियां। यानी अब तक हम कर रहे थे सर्फ, हम अल्फाज बनाना सीख रहे थे। अब हमने शुरू करना है नहव, यानी फेल के आखिर में पेश कब आएगी, फेल के आखिर में ज़बर कब आएगी, या फेल के आखिर में ज़ेर आएगी या नहीं आएगी, या जज़म कभी होती है कभी नहीं होती। तो ये तब्दीलियां फेल के आखिर में कैसे आएंगी। ठीक है जी, 3 हरूफ वाले अफ़आल के साथ अगर लम आ जाए तो उसके अंदर क्या तब्दीलियां आएंगी, ये हमारा टॉपिक है, फेल मुजारे के अंदर होने वाली तब्दीलियां। ठीक है जी, हम मुअन्नस पढ़ चुके, 2 के सीगे, मजहूल के सीगे, करुमा का टेबल, इसम, मकान, सिफत, तफसील, मुबालगा, जमा, तकसीर। ये पूरा सर्फ का जो है वो असबाक थे जो हम पढ़ चुके हैं। और जमा मुकस्सर हमने पिछले सबक में पढ़ी। इस सबक में हमने फेल मुजारे में होने वाली तब्दीलियां सीखनी है। तो नहव के असबाक गोया शुरू हो रहे हैं। तो पहला टॉपिक है कि जो कोई लम यफ़अल खैरा, जो कोई भी भलाई नहीं करता, इन यफ़अल यक्सिब खैरा, अगर वो कर ले भलाई तो यक्सिब अजरा, तो वो अजर पाएगा। फल यफ़अल खैरा, तो उसे भलाई करनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि तफ़अलु आप करते हैं, तफ़अलूना आप सब करते हैं। ठीक है जी। और इसी से अगर हमने फेले नहीं बनाना, हमने टेबल पढ़ा है फ़अला, फ़अलु, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, इफ़अल, इफ़अलु, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो। तो ये जो ला तफ़अल के आखिर में जो जज़म है, अगर हम इसको समझें कि ये असल में था तफ़अलु, तू करता है, आप करते हैं, तो ला तफ़अल मत कर। तो ये जो ला है ये गोया एक छुरी है, इस छुरी ने आकर तफ़अलु के आखिर में लाम पर जो पेश थी, इसका अगला हिस्सा काट दिया और सिर्फ जज़म को छोड़ दिया। ये बात समझ में आ रही है। ला तफ़अलु था, ला तफ़अल, ला ने आकर छुरी फेरी और इस छुरी के फिरने की वजह से जो पेश थी वो दरमियान से कट गई। तो पेश जो है वो बनाई जाती है इसी तरीके से कि ऊपर एक छोटा सा जो है वो शोशा है और आगे छोटी सी लाइन, तो दरमियान से कटी, तो वो जो दायरा बना हुआ था पेश का, वो दायरा दरमियान से कट गया और जज़म बाकी रह गई। तो ये ला जो है ये इसने छुरी वाला काम किया। वाहिद में तो इसने लाम की पेश को काट कर जज़म बना दिया, लेकिन जो तफ़अलूना था वहां पर इसने किसी हरकत को, ज़ेर ज़बर पेश को नहीं काटा, बल्कि पूरा एक हर्फ उड़ा गई है। और वो क्या था, तफ़अलूना, नून था जो, उस नून को काट कर ले गया है ये छुरी वाला अमल। यानी ला जो है वाहिद में जज़म लगा देगा और जमा जब आएगी तो जमा में जो नून आ रहा है जमा का, तफ़अलूना या यफ़अलूना, वो नून को उड़ा देता है। ये छुरी का अमल है, ला सर नहीं। ये ये मुजारे के हवाले से कह रहे हैं सर ये? जी, ये फेल मुजारे की बात हो रही है फिलहाल। ओके यानी यहाँ पर जो है असल में तो ये ला तफ़अल नहीं है ना, फेल नहीं है। अगर हम जी सर। इसको पीछे लेकर जाएं तो ये असल में था तफ़अलु और तफ़अलूना, इनके ऊपर जी ला आया, तो इस ला ने छुरी वाला काम किया और इसके आखिर से वाहिद में जज़म लगा दी और आखिर से नून को उड़ा दिया और इसको चेंज भी कर दिया, ये फेल मुजारे से फेल नहीं में आ गया। ठीक है जी, ठीक सर। छुरी का अमल ये यहाँ समझ लें। अपने पड़ोसी लफ्ज की आखिरी हरकत को काट देता है। ला एक छुरी है
جو اپنے پڑوسی لفظ یعنی لا کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس لفظ کے آخری حرکت کو کاٹ کر پیش کی بجائے جزم بنا دے گا. تو چھری کی شکل لا کے اوپر بنائی گئی ہے جو تفعلو کے پیش کو کاٹ کر اس کو سکون یعنی جزم میں بدل دیتا ہے. اور دوسری صورت میں یہ تفعلون کے نون کو کاٹ دیتا ہے جو جمع کا صیغہ ہے. تو یہاں یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہم یہ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ چھری ہے، یہ مطلب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں جی کہ ہم نے تو اور بہت سی گرامر کی کتابیں پڑھی ہیں وہاں پر تو کہیں بھی چھری کا لفظ نہیں آیا. تو یہ چھری کا لفظ سمجھنے کی آسانی کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. سر یہ صرف لا پہ اپلیکیبل ہے، ماں بھی ماضی میں یہی کرے گا؟ نہیں، ماں نہیں کرے گا، یہ صرف لا کے اوپر ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہے. تو چھری کی طرح کا کام ایک تو لا نے کیا، لا تفعل. ایک اور لفظ ہے جو چھری کی طرح کام کرتا ہے وہ ہے لم. آپ کو یاد ہوگا آپ نے کسی ون میں پڑھی تھی سورۃ الاخلاص، وہاں میں کیا پڑھا تھا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. یلد اصل میں ہم ٹیبل اپ کر چکے ہیں تو کیا بنے گا؟ وعد یعید کی طرح بنے گا ولد یلید. دال کے اوپر پیش تھی لیکن شروع میں جو لم تھا اس لم نے دال کی پیش کو کاٹ کر جزم بنا دیا، لم یلد ہو گیا. یاد آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو. تو کسی بھی فعل مضارع چاہے وہ کمزور ہو یا جو ہے وہ صحیح ہو، دونوں صورتوں میں جب لم فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے تو واحد والے جو الفاظ ہیں ان کے آخر میں پیش کی بجائے جزم آ جائے گی، اور جو جمع والے الفاظ ہیں ان کا نون اڑ جائے گا، جو آخر میں نون آ رہا ہے جمع والا. ٹھیک ہے جی. اور یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے سب سے امپورٹنٹ کہ یہ تبدیلیاں صرف اور صرف فعل مضارع کے ساتھ آئیں گی، فعل ماضی کے ساتھ یہ تبدیلیاں نہیں ہوں گی. فعل ماضی میں تبدیلیاں نہیں ہوں گی، یہ تبدیلیاں صرف اور صرف فعل مضارع کی تبدیلیاں ہیں. تو یفعلو یفعلون ہم نے سمپل پڑھا تھا، آپ دہرائیں ذرا. یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو. جب اس کے ساتھ لم لگایا تو یہ بن جائے گا لم یفعل لم یفعلو لم تفعل لم افعل لم تفعلو لم نفعل اور ہیا لم تفعل. اچھا، لم نے جو ہے وہ کیا کام کیا؟ پہلا کام تو سب سے پہلے لم کی 4 باتیں جو ہے وہ آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیں. آپ کے پاس کاپی ہوگی یا اپنے دماغ میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں. لم 4 کام کرتا ہے، لم کی 4 کام ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف فعل مضارع کے ساتھ آئے گا، فعل ماضی امر نہیں اسی اور کے ساتھ نہیں آئے گا. لم صرف فعل مضارع کے ساتھ آئے گا، ایک بات. دوسری بات، لم چھری والا کام کرے گا، یعنی واحد کے آخر میں جزم آ جائے گی، جمع کے آخر سے نون اڑ جائے گا. لم فعل مضارع کے ساتھ آئے گا. دوسری بات، لم چھری والا کام کرے گا، یعنی فعل کے آخر میں جزم آ جائے گی اگر واحد ہو، اور اگر جمع ہو تو جمع کا نون اڑ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس کی ایک تیسری صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کمزور حرف والا اگر ہوگا تو وہ کمزور حرف بھی گر جائے گا، جیسے امر اور نہیں میں تھا. تقولو سے لا جب آیا تو اس نے کیا کیا تھا؟ لا تقل. تقولو سے جب لا آیا تو لا تقل آیا تھا، لا تقل. تو کمزور حرف بھی گر جائے گا، جزم کمزور حرف گر سکتا ہے اگر فعل کمزور حرف والا ہے، جزم آ سکتی ہے اگر کمزور حرف والا نہیں ہے، اور نون گر جائے گا اگر وہ جمع کا صیغہ ہے، جمع کا لفظ ہے، یفعلون اور تفعلون کی ٹائپ کا ہے، تو اس سے نون اڑ جائے گا. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات، لم فعل کا اندر جو ہے یفعلو کا معنی تھا وہ کرتا ہے یا کرے گا، تو لم نگیٹ کر دے گا اس کے معنی کو. ٹھیک ہے، معنی کی تبدیلی کرے گا کہ معنی نفی کا دے گا، نفی والا معنی دے گا. اور چوتھی بات کہ معنی ایک تو نفی کا دے گا، دوسرا یفعلو کا معنی تھا کرتا ہے یا کرے گا، یعنی پریزنٹ یا فیوچر کی بات ہوتی تھی. لیکن جب یہ لم کے ساتھ آئے گا تو لم اس کے معنی میں 2 تبدیلیاں کرے گا. ایک کہ اس کا معنی نفی میں لے جائے گا، نگیشن کا کام کرے گا، اور دوسرا
اس کو پاسٹ یعنی ماضی میں لے جائے گا. لم یفعل کا معنی اس نے نہیں کیا. لم یلد اس نے نہیں جنا. ٹھیک ہے جی. تو لم کی 4 باتیں. پہلی بات فعل مضارع کے شروع میں آئے گا, ماضی کے وغیرہ کے ساتھ نہیں آئے گا. دوسری بات فعل کے آخر, فعل مضارع کے آخر میں جزم دے گا. ایک صورت ہے جب یہ فعل مضارع صحیح ہو. دوسری صورت جمع ہوگی اگر تو نون اڑ جائے گا. اور تیسری صورت اگر کمزور حرف والا فعل ہوگا تو کمزور حرف بھی اڑ جائے گا. یہ جزم کی 3 صورتیں ہو جائیں گی. تیسری بات لم فعل مضارع کے معنی کے اندر نفی والا معنی پیدا کر دے گا. اور چوتھی بات لم فعل مضارع کے معنی کو ماضی میں لے جائے گا. 4 باتیں نوٹ کر لی ہیں, سمجھ میں آ گئی ہیں آپ لوگوں کو. تو اب ہم ایکسکیوز می یہ ذرا اپنے کمزور فعل والا دوبارہ بتانا ذرا. کمزور حرف والا فعل تھا ہم نے جو پڑھا ہے یقولو, اسی طرح یدعو. یہ 2 تھے جن کے فعل مضارع میں کمزور حرف آ رہا تھا. جب ان کے اوپر لم آئے گا تو یقولو کے اوپر جب لم ہم داخل کریں گے تو یہ بن جائے گا لم یقل. واو جو تھا وہ درمیان سے غائب ہو جائے گا. اسی طرح یدعو واو تھا آخر میں, لیکن جب لم کے ساتھ آئے گا تو واو غائب ہو جائے گا اور یہ رہ جائے گا لم یدعو. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم کر لیتے ہیں پریکٹس. لم یفعل کا معنی پھر کیا ہو جائے گا؟ اس نے نہیں کیا. لم یفعل اس نے نہیں کیا. لم یفعلو ان سب نے نہیں کیا. لم تفعل آپ نے نہیں کیا. لم افعل میں نے نہیں کیا. لم تفعلو آپ سب نے نہیں کیا. لم نفعل ہم نے نہیں کیا. اور ہیا لم تفعل اس عورت نے نہیں کیا. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک بار پھر ترجمے کے ساتھ دہرائیں. لم یفعل اس نے نہیں کیا. لم یفعلو ان سب نے نہیں کیا. لم تفعل آپ نے نہیں کیا. لم افعل میں نے نہیں کیا. لم تفعلو آپ سب نے نہیں کیا. لم نفعل ہم نے نہیں کیا. اور ہیا لم تفعل اس عورت نے نہیں کیا. اب بغیر ترجمے کے اس کو 2-3 مرتبہ دہراتے ہیں. لم یفعل لم یفعلو لم تفعل لم افعل لم تفعلو لم نفعل. لم یفعل لم یفعلو لم تفعل لم افعل لم تفعلو لم نفعل. لم یفعل لم یفعلو لم تفعل لم افعل لم تفعلو لم نفعل. اور مؤنث کے لیے ہیا لم تفعل. بول چال کی اگر مثال دیں, الم یفعل کیا اس نے نہیں کیا, تو لم یفعل نہیں کا جواب ہی آئے گا, اس نے نہیں کیا. الم یفعلو کیا انہوں نے نہیں کیا, لم یفعلو انہوں نے نہیں کیا. الم تفعل کیا آپ نے نہیں کیا, لم افعل میں نے نہیں کیا. الم تفعلو کیا آپ سب نے نہیں کیا, لم نفعل ہم نے نہیں کیا. قرآن میں استعمال ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نہ کر سکے, پس اگر تم نہ کر سکے. وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے. یہ لن والے جو آتے ہیں فعل مضارع کے ساتھ لن کا استعمال یہ ہم اگلے سبقوں میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے. فی الحال فوکس رکھیں لم تفعلوا پر. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اصل میں تھا تفعلون. لم نے آ کر اس کو نون بھی اڑا دیا اور معنی ماضی میں بھی لے گیا اور معنی نفی کا بھی کر دیا. لن جو ہے یہ ہتھوڑی والا لفظ ہے اور تفعلون میں لم کی طرح اپنا اثر ڈالتا ہے, یعنی اس کے بھی نون کو گرا دیتا ہے. اس کو ہم انشاءاللہ آگے چل کر سیکھیں گے. ایک دوسرا فعل لے لیں نصرہ. نصرہ سے فعل مضارع ہم نے پڑھا ہے ینصر ینصرون, تو جب لم کے ساتھ آئے گا تو لم ینصر اس نے مدد نہیں کی. لم ینصرو انہوں نے مدد نہیں کی. لم تنصر آپ نے مدد نہیں کی. لم انصر میں نے مدد نہیں کی. لم تنصرو آپ سب نے مدد نہیں کی. لم ننصر
ہم سب نے مدد نہیں کی. ہیا لم تنصر, اس عورت نے مدد نہیں کی. نفی کا معنی بھی آ گیا, ماضی والا معنی بھی آ گیا, فعل کے آخر میں جزم بھی آ گئی. اور جزم کی 3 صورتیں آ رہی ہیں. پہلی صورت سنگولر ہوگا تو پیش کی جگہ جزم آ جائے گا, سکون آ جائے گا. دوسری صورت اگر جمع والا لفظ ہوگا تو جمع کا نون غائب ہو جائے گا. اور تیسری صورت کمزور حروف جب آگے آئیں گے تو وہ کمزور حروف کی پریکٹس بھی ہو جائے گی, وہاں پر یہ کمزور حروف اڑا دے گا. 2 مرتبہ اس ٹیبل کو بھی دہرائیے. لم ینصر, لم ینصروا, لم تنصر, لم انصر, لم تنصروا, لم ننصر, ہیا لم تنصر. لم ینصر, لم ینصروا, لم تنصر, لم انصر, لم تنصروا, لم ننصر, ہیا لم تنصر. ایک برے آدمی کی برے کام میں مدد کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو الم ینصر, کیا اس نے مدد نہیں کی؟ لم ینصر, اس نے مدد نہیں کی. الم ینصروا, کیا ان سب نے مدد نہیں کی؟ لم ینصروا, ان سب نے مدد نہیں کی. الم تنصر, کیا آپ نے مدد نہیں کی؟ لم انصر, میں نے مدد نہیں کی. الم تنصروا, کیا آپ سب نے مدد نہیں کی؟ لم ننصر, ہم نے مدد نہیں کی. کمزور افعال کو دیکھ لیں تو کمزور افعال میں ہم نے پڑھا یقولو. تو چھری والے الفاظ کمزور حروف کے لیے بڑے ہی جو ہے وہ کیا ہارر ہوتے ہیں, ڈراؤنے ہوتے ہیں. اس لیے کمزور حروف فوری بھاگ جاتے ہیں, جیسا کہ نیچے بتایا گیا. اب کوئی کمزور آدمی ہو اور اس کے پیچھے کوئی چھری یا تلوار لے کر پیچھے دوڑ رہا ہو تو وہ چھپنے کی کوشش کرے گا فوراً کہ کہیں یہ مجھے نقصان نہ پہنچائے. تو اس لیے کمزور حروف بھی اسی طرح ہیں کہ جب انہوں نے چھری کو دیکھا تو یہ چھپ گئے. لیکن اگر کمزور لوگ زیادہ ہوں تعداد میں اور چھری والا ایک ہی ہو تو پھر وہ تھوڑی سی ہمت کر لیتے ہیں, رکے رہ جاتے ہیں. تو جمع میں یہ غائب نہیں ہوں گے, واحد میں جو ہے یہ غائب ہو جائیں گے. تو لم یقولو, یقولون, تقولو, اقولو, تقولون, نقولو, یہ سمپل تھا. جب یہ لم کے ساتھ آئے گا تو یہ بن جائے گا لم یقول, لم یقل. لم یقل, کمزور حرف غائب ہو جائے گا نا, اکیلا جی ہے. جی سکون آ اکیلا جائے. لم آدمی یقل, چھری والے کو دیکھا چھپ گیا. لم یقل. جمع آیا یقولو تو یہاں پر کمزور حرف کھڑا رہے گا. بہت سارے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اکٹھے ہیں, کھڑے ہو جائیں گے, اجتماعیت کے ساتھ مقابلہ کریں گے, ہم نہیں گریں گے. لیکن اس کا اثر نون نے لے لیا ہے, نون چلا گیا ہے یہاں پر بھی. تو لم یقل, لم یقولو, لم تقل, لم اقل, لم تقولو, لم نقل, ہیا لم تقل. معنی کی تبدیلی وہی ہوگی جو پہلے بھی ہم نے پڑھی, نفی میں بھی چلا جائے گا اور ماضی میں بھی. تو لم یقل, اس نے نہیں کہا. لم یقولو, انہوں نے نہیں کہا. لم تقل, آپ نے نہیں کہا. لم اقل, میں نے نہیں کہا. لم تقولو, آپ سب نے نہیں کہا. لم نقل, ہم سب نے نہیں کہا. ہیا لم تقل, اس عورت نے نہیں کہا. 2 مرتبہ دہرائیں. لم یقل, لم یقولو, لم تقل, لم اقل, لم تقولو, لم نقل, ہیا لم تقل. لم یقل, لم یقولو, لم تقل, لم اقل, لم تقولو, لم نقل, ہیا لم تقل. بری بات نہیں کرنی چاہیے. تو الم یقل, کیا اس نے نہیں کہا؟ لم یقل, اچھا آدمی ہے, اس نے بری بات نہیں کی. الم یقولو, کیا انہوں نے نہیں کہا؟ تو لم یقولو, ان سب نے نہیں کہا. الم تقل, کیا آپ نے نہیں کہا؟ لم اقل, میں نے نہیں کہا. الم تقولو, کیا آپ سب نے نہیں کہا؟ لم نقل, ہم نے نہیں کہا. 16واں پارہ شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ قال الم اقل لک. قال, اس نے کہا. لم اقل, کیا میں نے نہیں کہا؟ لکا, تم سے. انک لن تستطیع معی صبرا,
کہ بے شک آپ میرے ساتھ صبر کی استطاعت نہیں رکھتے۔ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے تو یہ لفظ جو ہے وہاں پر 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، علم اقل اور علم اقل۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر کمزور لفظ شروع میں ہوگا یا آخر میں ہوگا پھر کیسے تبدیلی آئے گی؟ شروع میں ہے یلیدو، ولدا یلیدو، شروع میں آ رہا ہے کمزور حرف، تو شروع میں اگر کمزور حرف ہے تو وہ تو پہلے ہی گر چکا ہے۔ وہابا یا ہبو میں بھی واو مضارع میں جا چکا ہے۔ ولدا یلیدو وہاں پر بھی کمزور حرف جا چکا ہے، تو وہاں کی تبدیلی صرف جزم والی ہی ہوگی۔ درمیان میں ہو یا آخر میں ہو تو دونوں صورتوں میں لم کی وجہ سے کمزور حرف ڈراپ ہو جائے گا سنگولرز میں، پلورلز میں باقی رہے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ درمیان والی مثال آپ نے یقولو کی دیکھ لی، اور دعا کی مثال یہ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد قرآن میں استعمال ہوا ہے، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ تو دعا میں کمزور حرف آخر میں آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی کمزور حرف اڑ جائے گا، لم یدعو رہ جائے گا۔ یدعو، یدعونا، تدعو، ادعو، تدعونا، ندعو، یہ تھا اصل میں اصلی حالت تھی، لیکن لم نے آ کر کیا کیا کہ آخر سے واحد میں کمزور حرف کو اڑا دیا اور جمع میں نون کو اڑا دیا۔ لم یدعو، لم یدعو، لم تدعو، لم ادعو، لم تدعو، لم ندعو، ہی لم تدعو، لم یدعو، لم یدعو، لم تدعو، لم ادعو، لم تدعو، لم ندعو، ہی لم تدعو۔ تو یہ آخر میں جمع والی صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں لم یدعو اور لم تدعو، ان کے آخر میں الف ہے۔ یہ الف آپ کو پچھلے ٹیبلز میں بھی نظر آیا، لم یقولو میں بھی نظر آیا، لم یفعلو میں بھی نظر آیا۔ یہ الف اصل میں نشانی ہے اس بات کی کہ واحد اور جمع کو آپس میں مکس اپ نہ ہو جائیں، کیونکہ یدعو سمپل ہو اگر واحد والا یدعو تو وہ بھی یدعو ہے، اور لم کے ساتھ اگر جمع آ جائے تو نون اڑنے سے وہ بھی بن جائے گا لم یدعو۔ پڑھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن لکھا ہوا جب ہم دیکھیں گے تو جو واحد ہوگا وہ بغیر الف کے ہوگا، اور جمع ہوگی تو اس کے آخر میں الف ہوگا، جو نشانی ہے اس بات کی کہ یہ جمع کا ہے، اس کا نون اڑا ہوا ہے یہاں پہ۔ یعنی یدعو سمپل بغیر لم کے ہو تو واو کے ساتھ آئے گا یدعو، اور لم کے ساتھ اگر جمع ہو تو یہ دونوں دیکھنے میں ایک جیسے ہو سکتے تھے، اس لیے دونوں کو آپس میں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے لم یدعو جو جمع والا تھا اس کے آخر میں الف کا اضافہ ہے تاکہ واحد اور جمع آپس میں مکس نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا لم کا استعمال فعل مضارع کے ساتھ۔ 3 حرفی افعال کے ساتھ ہم نے فعل مضارع 3 حرفی افعال کے فعل مضارع کے ساتھ ہم نے لم کا استعمال آج پڑھا ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ اگلے ہفتے تو ریویژن کرنی، ایسا ہی ہے؟ اب تو مڈ کوئز پر پہنچ گئے ہیں۔ نیکسٹ ویک ریویژن، نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ کی ریویژن ہوگی، تو ریویژن میں جو تو ٹیبلز ہیں وہ تو آپ لوگوں نے خود سے یاد کرنے، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی جو باتیں ہیں جو ہم نے پڑھی، اسم مکان بنانا، اس میں جو ہے وہ صفت بنانا اور یہ ساری چیزیں، یہ ہم اس کو دہرا لیں گے۔ اسی طرح تثنیہ بنانا، مجہول بنانا، ان ساری چیزوں کو ہم کانسیپٹس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں گے۔ اور آخری آج کے اور پچھلے سبق کے جو ٹاپکس تھے، جمع مکسر والا، اسپیشلی آج والا جمع مکسر کے ساتھ واحد مؤنث کا استعمال اور فعل مضارع کے ساتھ لم کا استعمال، یہ 2 ٹاپکس امپورٹنٹ ہیں۔ ان ٹاپکس کو ہم ذرا مزید ڈسکس کریں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ پچھلے سبق میں یعنی کورس 4 کے ابھی تک پڑھے گئے لیسنز میں کوئی بھی آپ لوگوں کا سوال ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو صحیح طریقے سے، اپنے پاس نوٹ کر کے رکھیں۔ جب ہم اگلے ہفتے ریوائز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے کوسچنز کو بھی انشاءاللہ ایڈریس کریں گے۔
جو آپ کی مشکلات ہوں اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا. اوکے جی. 3 کا رزلٹ نہیں آیا. 3 کا رزلٹ تو آئی تھنک ہم اناؤنس کر چکے ہیں, شاید اس دن آپ نہ ہوئے ہوں کلاس میں. مجھے بتا دیں کس نام سے آپ لوگوں کو پھر میسج کر دیں گروپ میں, تو آپ لوگوں کو پرسنل میں بھیج دیتے ہیں آپ کے ریزلٹس. ایسے ہم ایک دفعہ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا سر. ہم اناؤنس کیا تھا, یہاں دکھا دی تھی مارک شیٹ سب کو. ایک دفعہ دوبارہ بھی کر لیں گے, چلیں مڈ کوئز کر لیں تو مڈ کوئز کا ریزلٹ بھی اور وہ بھی اکٹھا کر لیں گے دوبارہ. باقی اگر کسی کو جلدی چاہیے تو میسج کر دیں, جن جن کو چاہیے مجھے پرائیویٹ میسج کریں تو میں ان کو ان کا ریزلٹ جو ہے وہ بھیج دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, آج کے لیے اتنا ہی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.